नाज़रीन, प्रोग्राम तारीख से मुकालमा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ौज़िया उमर। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी फ़ासलाती निज़ाम तालीम में पाकिस्तान की सबसे कदीम और सबसे बड़ी जामिया है। तालीमी और तदरीसी मकासद को पूरा करने के साथ साथ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मिली खिदमात में भी एक नुमाया मकाम रखती है। इसी नौइयत का एक अहम काम पाकिस्तान के नामवर दानिश्वरों, मौरख़ों और स्कॉलर्स की खिदमात को दुनिया से मुतारिफ़ करवाना है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 3 अहम चेयर्स के ज़रिए इस जिम्मेदारी को बखूबी सरअंजाम दे रही है। आर्काइविंग द इंटेलिजेंशिया ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री चेयर का एक अहम इनिशिएटिव है। हमारा आज का प्रोग्राम इसी सीरीज़ ऑफ इंटरव्यू की एक कड़ी है। हमारी आज की मेहमान शख्सियत नामवर इल्मी और अदबी दानिश्वर, इल्म दोस्त इंसान, लखनऊ में पैदा हुए। 1965 में हिजरत करके पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए। यहाँ आने के बाद अपनी पेशा वराना ज़िंदगी का आगाज़ किया। बहुत जल्द आपने इल्म और अदब में नाम कमाया। हुकूमत पाकिस्तान ने आपकी खिदमात के एतराफ़ में आपको हिलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ और सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। आपके फ़न और शख्सियत पे बेतहाशा तहकीक हो चुकी है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर आप एक जानी मानी शख्सियत हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब इफ्तिखार हुसैन आरिफ साहब से। अस्सलामुअलैकुम, आदाब जनाब, कैसे मिजाज सर? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाजिश आपके टाइम देने के लिए। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बहुत मशहूर है आपके वक्त के लिए। और बहुत मेहरबानी, आपने ज़हमत की। सर, हमारी आज की जो नशिस्त है सब आपको जानते हैं, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आपकी हयात के ऊपर बहुत काम हुआ है, बहुत तहकीक हुई है और बेशुमार इंटरव्यूज़ हैं जो आपके बारे में हमें बताते हैं। लेकिन हम ख़ास तौर पे आपकी इजाज़त से आज इसलिए यहाँ हाज़िर हुए कि हमारे वो तलबा और तालिबात जो आप पे तहकीक करना चाहते हैं और आपसे सीखना चाहते हैं, उनके बारे में कुछ ज़िमनी गुफ्तगू हो जिसमें आपकी ज़ाती ज़िंदगी, जिसमें आपकी अदबी ज़िंदगी और जो बातें आप हमारे साथ करना चाहें वो आप हमारे साथ कर सकें। ज़रूर हाज़िर हूँ। असम शायरों की और अदीबों की और दानिशवरों की ज़ाती ज़िंदगी से ज़्यादा अहम बात तो यही होती है कि उनकी किताबों पर, उनके काम पे बात की जाए। मगर ज़ाहिर है कि जो पढ़ने वाले हैं वो अपने अदीबों शायरों के बारे में जानना चाहते हैं, ज़्यादा जानना चाहते हैं। मैं हाज़िर हूँ जैसे आप सवाल करेंगे। बेशक, दुरुस्त फरमाया आपने। सर, हम आपकी कहानी आपकी ज़बानी सुनते हैं और तस्करा शुरू करते हैं आपके बचपन से। आपका बचपन एक ऐसे शहर में गुज़रा जो सकाफ़त का मरकज़ था, जिसने पूरे हिंदुस्तान में इल्म की रोशनी फैलाई। तो कुछ अपने शहर का हवाल बताइए और कुछ अपने बचपन के उन हालात का ज़िक्र कीजिए कि जब आप अपने नाना के साथ ज़िंदगी बसर किया करते थे। तो वो क्या दिन थे? जी, मेरा ताल्लुक़ आबाई तौर पर मेरे बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ लखनऊ से है। जैसे आपने फरमाया कि लखनऊ एक बहुत अहम तहज़ीबी मरकज़ था और मुग़लों की सल्तनत के ज़वाल के बाद जो इलाक़े आज़ाद अपने आप को जिन्होंने ऐलान कर दिया था, उसमें अवध की हुकूमत भी थी और 90 बरस वहाँ मुसलमानों का बराह रास्त एक तरह से हुक्मरानी रही। लेकिन 90-92 बरस में शुरू के जो बादशाह थे वो नवाब वज़ीर कहलाते थे और बाद में गाज़ीउद्दीन हैदर के ज़माने से वो अपने आप को बादशाह कहने लगे। तो उस ज़माने में मशरक़ी तमद्दुन का आखिरी नमूना लखनऊ को कहा गया
اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ ایشیا کا پیرس تھا، اور وہاں بہت ہی میرے زمانے تک جو صورت احوال تھی اس سے ذرا قبل کے لوگ ابھی حیات تھے۔ 1857 کی جو ناکام جنگ آزادی تھی اس کی باقیات ہمارے سامنے تھیں۔ اس کے بعض بزرگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ سارا معرکہ دیکھا تھا۔ تو میں جس علاقے میں پیدا ہوا اس میں ہی قرب و جوار میں بہت سے ادارے ایسے تھے، اور جیسا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ لکھنؤ میں فرنگی محل جیسا علمی ادارہ تھا جہاں درس نظامیہ جو ساری دنیا میں پڑھایا جاتا ہے وہ ترتیب و تشکیل پایا تھا، اور ملا نظام الدین اور ملا قطب الدین اور ملا عبدالحی جیسے بزرگ وہاں تھے۔ خود میرے زمانے میں میرے بچپن میں میں نے ان کو نہیں دیکھا، حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی، مگر ان کے بعد والوں کو میں نے دیکھا۔ جمال میاں کو میں نے دیکھا، قطب میاں کو میں نے دیکھا، مولانا سبقت اللہ شہید کو میں نے دیکھا، حضرت مولانا عبدالوہاب عبدالرزاق کا زمانہ میرے زمانے کا تھا۔ تو فرنگی محل کے علماء تھے، وہ تھا۔ اس کے قریب ہی میں فقہ جعفریہ کا ایک بہت بڑا خانوادہ وہاں آباد تھا، اس کا غفرہ مآب علی اللہ مقامہ سید دلدار علی، ان کا تعلق لکھنؤ سے تھا۔ اور یہ جو آپ قلب صادق اور قلب عابد اور قلب حسین صاحب قبلہ کے نام سنتی ہیں، یہ سب خاندان اجتہاد سے تھے۔ سید علی نقی وغیرہ ہمارے ہاں پاکستان میں نصیر الاجتہادی صاحب اور حسن ظفر نقوی صاحب کے بزرگ کے سب وہاں سے تعلق رکھتے، یہ ایک گھرانہ تھا۔ پھر ندوۃ العلماء جیسا علمی ادارہ وہاں تھا جس میں میرے زمانے میں مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں حیات تھے، اور وہ اس زمانے میں اس کے محتمم تھے، اور بڑے لوگ محدث اور فقی ان کے وہاں ان کا تعلق تھا۔ لکھنؤ یونیورسٹی تھی جو شروع میں کیننگ کالج کہلاتی تھی، بعد میں وہ لکھنؤ یونیورسٹی ہو گئی، اور بہت انگریزی کے اچھے اسکول، لوریٹو کانوینٹ اور سینٹینیل اور سمجھیے لامٹینیز، یہ بڑے اسکول تھے تعلیم کے، کالون تعلق دارات وغیرہ وغیرہ۔ تو میں جب پیدا ہوا تو اس زمانے کے لکھنؤ میں ترقی پسند تحریک کا بہت زور تھا، کیونکہ پہلا اجلاس بھی وہیں ہوا تھا، اور طالب علموں کے لیے جاننے کی ضرورت ہے کہ جو انجمن ترقی اردو ترقی پسند مصنفین 1936 میں اس کا جو پہلا اجلاس ہوا تھا، پریم چند نے اس کی صدارت کی تھی، اور سجاد ظہیر صاحب اس کے بانی تھے، وہی اس کے بانی تھے۔ ادھر پاکستان کے علاقے سے جو وفد گیا تھا تو فیض احمد فیض صاحب نے اس کی بھی اس میں شامل تھے، جو ڈرافٹ کمیٹی تھی اس میں۔ تو میرے استادوں میں اساتذہ میں بہت بعض بڑے لوگ تھے اسکول میں۔ حامد اللہ افسر میرٹھی صاحب، جن کے بچوں کی کہانیاں، بچوں کی نظمیں بہت پڑھی جاتی ہیں، وہ میرے براہ راست استاد تھے۔ اسی طریقے سے جب میں یونیورسٹی میں گیا تو بڑے لوگ تھے، پروفیسر رادھا کمل مکھرجی اور پروفیسر ڈی پی یعنی جو پروفیسر آر سی مجومدار، ایک کلچرل اینتھروپالوجی ایک نیا شعبہ دریافت ہوا تھا، اس کے وہ سربراہ تھے، اور اس وقت ساری دنیا میں کلچرل اینتھروپالوجی کے بانی سمجھے جاتے، انہوں نے ہمیں بی اے میں پڑھایا۔ اور میرے براہ راست اساتذہ میں احتشام حسین صاحب، ڈاکٹر نور حسن ہاشمی، پروفیسر شبیر حسن، ڈاکٹر یوسف حسن موسوی، عبداللہ خان خلیل صاحب، یہ سب میرے براہ راست استاد تھے، میں نے ان سے استفادہ کیا۔ اور میرے زمانے میں ڈاکٹر محمد رضوان علوی میرے بہت ہی مربی، اور میرے محسن ڈاکٹر مصطفیٰ حسین صاحب علوی، یہ سب لوگ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے۔ میں نے جب زندگی کا آغاز کیا تو پہلے میرے جو ننیہال کے لوگ تھے وہ اہل تشیع میں تھے، اور مگر میری والدہ جو تھیں ان کی پرورش میرے سوتیلے نانا جو تھے وہ اہل تسنن میں تھے، انہوں نے کی تھی۔ تو قرآن حکیم انہوں نے بہت اچھا پڑھتی تھیں، اور مجھے ان کو یاد آتی ہیں۔ میرے جو ددیال کے لوگ تھے وہ شیعہ تھے،
نہیں تھے، وہ اہل تسنن میں تھے، میرے دادا اور میرے والد وغیرہ. چنانچہ جب میں چھوٹا تھا تو مجھ کو مدرسہ نظامیہ فرنگی محل میں داخل کرا دیا گیا. تو کچھ دیر میں نے وہاں تعلیم حاصل کی، بالکل ایسی جیسے داخل ہوئے. اب مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے کچھ جیسے بنیادی سبق پڑھے تھے وہاں، پھر وہاں سے اٹھا لیا گیا اور پھر میں ایک شیعہ مدرسے میں داخل کرا دیا گیا، سلطان المدارس. وہاں میں نے کچھ دن بعد پھر وہاں سے بھی اٹھا لیا گیا. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو وہاں کے جو 2 بڑے اسکول تھے یا کالج بعد میں جو اسی میں اضافہ ہو جاتا تھا، تو کرسچن کالج ایک تھا، لکھنؤ کرسچن کالج، اور ایک کالج تھا جبلی کالج. اس کے بھی 2 کیمپس تھے، ایک پہلی جماعت سے 3ری جماعت سے 6ٹھی جماعت سے 8ویں جماعت تک، اور پھر 9ویں جماعت سے 12ویں جماعت تک. تو امتحان دے کر وہاں پر داخلہ ہوتا تھا. تو میں نے میں 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا. تو میرے جو ٹیوٹر جو مجھے ٹیوشن پڑھاتے تھے، بزرگ، ان کا نام تھا مصعب حسن نقوی، اور انہوں نے میرا امتحان مجھے دلوا دیا. اور میں یعنی کہ ذرا میرا ہواؤ ٹوٹ جائے اور میں ڈرنا چھوڑ دوں جب اگلے سال امتحان ہو، مگر میں اسی حلے میں پاس ہو گیا. تو پھر وہ میرا داخلہ ہو گیا. سمجھیے جب میں فارم بھرا جانے لگا تو اس پر جو میری اصل پیدائش کی تاریخ تھی وہ لکھی گئی 21 مارچ 1944. لیکن وہ جو ان کے ایڈمنسٹریشن کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، بچے کو پاس ہوتے وقت 15 سال کا ہونا چاہیے. تو انہوں نے پھر اس کو پھاڑ دیا اور دوسرا فارم بھر دیا، اس پہ 21 مارچ 1943 لکھ دیا گیا. خیر، تو وہاں میں نے پہلی جماعت سے لے کر، اور اب جو اہم بات آپ کو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے کا جو لکھنؤ تھا وہ مسلم اقتدار تو ختم ہو گیا تھا، لیکن مسلم تہذیبی اقدار وہاں پر ابھی بھی موجود تھی، اور ادب کی بہت سی شخصیتیں وہاں موجود تھیں جو ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہیں. مثلا میرے استاد الاساتذہ مسعود حسن رضوی صاحب ادیب، وہ میرے زمانے میں حیات تھے. میرے استادوں میں احتشام صاحب، اور ابھی میں نے ذکر کیا شبیر الحسن صاحب، نور حسن ہاشمی، جنہوں نے مجھے براہ راست، رادھا کمل مکھرجی نے مجھے براہ راست پڑھایا، RC مجومدار نے مجھے براہ راست پڑھایا. پھر یہ ہوا کہ لکھنؤ میں آنند نارائن ملا تھے، جعفر علی خان اثر تھے، آرزو لکھنوی تھے، یگانہ چنگیزی تھے، مجاز مرحوم تھے، میرے زمانے میں حیات تھے. تو امرت لال ناگر اور یشپال، یہ سب لکھنؤ میں ہوتے. ترقی پسند تہذیب کا گڑھ تھا آنند نارائن ملا وغیرہ. تو اس میں نے گویا ہوش سنبھالا. تو میں چاہتا یا نہ چاہتا، میرے اوپر جو ادبی اثرات تھے، محلے میں مشاعرے ہوتے رہتے تھے اور بے شمار شاعر تھے، اچھے شاعر، سراج صاحب، قدیر صاحب، سالک صاحب، ماہر صاحب، فضل نقوی، آنند نارائن ملا، جعفر علی خان اثر، جوش صاحب. اب اتنے بڑے بڑے شاعروں کا ذکر ہم سنتے تھے اور مشاعرے ہوتے تھے، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو شدت آ جاتی ہے. پھر وہاں پر کچھ بنیادی خانقاہیں تھیں جن سے میرا تعارف ہوا کہ میرے نانا مرحوم جو تھے وہ مجھے قوالی کی محفلوں میں لے جاتے تھے. تو حضرت شیخ عبد الرحمن سندھی رحمۃ اللہ علیہ مواہب تخلص کرتے تھے. ان کی خانقاہ تھی جہاں فرش سماخانے کا جو فرش تھا وہ مسجد کے فرش سے متصل تھا. اور اسی طریقے سے حضرت شاہ امینہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار تھا، جو سلسلہ مینائیہ کے بانی ہیں اور بہت بڑے صوفی بزرگ، اور ان کے ملفوظات شاہ امینہ کراچی سے شائع ہوئے. تو میں ان محفلوں میں جاتا تھا. پھر محرم جو تھا وہ لکھنؤ کا محرم پوری دنیا میں مشہور تھا، اور بر صغیر میں کیونکہ وہ پہلی بڑی شیعہ ریاست تھی تو جن کا مذہب بھی تشیع تھا، اور
آپ کو حیرت ہوگی کہ جو شیعوں کی پہلی باجماعت جمعے کی نماز تھی وہ لکھنؤ سے شروع ہوئی، اور ان کے بزرگ تھے حضرت دلدار علی غفران مآب کہلاتے تھے رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اس کو ایک شکل دی، اور جو موجودہ آپ محرم دیکھتے ہیں اس میں لکھنؤ کا بڑا ہاتھ ہے. اسی طریقے سے یہ جو کتھک ڈانس آپ دیکھتے ہیں یہ اس کے بھی بانی لکھنؤ میں تھے، اور جو خود بادشاہ تھا واجد علی شاہ وہ خود کتھک کرتے تھے، اور کلاسیکل میوزک کو بہت جانتے تھے. بہت سی راگ راگنیوں پر بھی انہوں نے کام کیا، بہت سی ٹھمریاں انہوں نے لکھی. تو کتھک رقص بھی اور موسیقی کا جو امراؤ جان ادا کا جو لوکیل ہے جس کو ہم لوگ رہتل کہتے ہیں نا، وہ اسی علاقے کی تھی جس علاقے میں پرانا لکھنؤ تھا. تو وہاں دو بڑے دروازے ہیں، ایک کہلاتا ہے اکبری دروازہ اور ایک کہلاتا ہے گول دروازہ. تو جو پرانا لکھنؤ ہے اس کے درمیان سمجھیے واقع تھا. اور میں جوہری محلہ جہاں ابھی میرے خاندان کے میں تو اکیلا پاکستان چلا آیا تھا، مگر میرے والدہ اور میری دادا کا تو میرے زمانے میں انتقال ہو گیا تھا، اور میری پھوپھی وغیرہ سب اسی علاقے میں رہتے تھے اور ابھی بھی رہتے ہیں وہیں. اور تو اس محلے کا نام تھا جوہری محلہ. تو وہ درمیان میں تھا فرنگی محل اور سمجھیے یہ جو خانوادہ تھا وہ آپ کا اس کے سوداگر کے عزاخانے کے درمیان، اور اسی میں وہیں پر سادہ کاروں کا محلہ تھا. اور چوڑی والی گلی تھی ذرا سی دور پر، پھول والی گلی تھی ذرا سی دور پر، اور ارباب نشاط کا تعلق بھی ذرا سا آگے بڑھ کر تھا جس کا ذکر رسوا نے کیا ہے اور وغیرہ. تو یہاں میں نے دو مجھ پر بہت ہی گہرے اثرات پڑے کہ مرثیہ خوانی اور عزاداری کی جو مجلسیں تھیں اس سے، اور جو محفل سماع کی محفلیں تھیں، اس نے مجھ کو ادب کی طرف اور تاریخ کی طرف اور شاعری کی طرف رغبت دلائی. دوسرے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو مسلم تشخص تھا لکھنؤ کا وہ رفتہ رفتہ مان پڑتا جا رہا تھا اور متاثر ہو رہا تھا اور مٹتا جا رہا تھا. یہ بات میں بچپن میں یعنی مجھے کسی نے بتلائی نہیں تھی، مگر خود مجھ کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ جو مسلمانوں کی تہذیب ہے اور جو صدیوں کو محیط ایک اسلامی تشخص ہے وہ ختم ہو رہا تھا، اور جو مسلم معاشرہ تھا وہ ایک طرح سے افسردگی اور اضمحلال کا شکار تھا. اور میں نے اپنی زمانے طالب علم میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جب میں تعلیم مکمل کر لوں گا تب میں پاکستان چلا جاؤں گا. میں پاکستان آتا تھا اور میرے خیال میں ہر دوسرے تیسرے سال میں اپنے ہوش میں کراچی آتا رہتا تھا اور اپنے اعزاء کی طرف اور چلا جاتا تھا. زمانے طالب علمی کے دو تین ایسے واقعات ہیں جو شاید دلچسپی کے ہوں. ہم جو غریب گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے بہت سے مسئلے ہوتے ہیں. مثلا میری آنکھیں جو تھیں، میری بینائی جو تھی وہ کسی ایک حادثے کی وجہ سے متاثر ہوئی. میں کھیل رہا تھا تو میری آنکھ میں کیل بک گئی اور اس میں سے خون بہا تو میں گھر نہیں گیا اور ڈر کی وجہ سے، اور میں سیدھا اسپتال اکیلے چلا گیا. انہوں نے اس کو وقتی طور پر اس کی کوئی جسے کہتے ہیں مرمت کر دی، کوئی خون رسنا بند ہو گیا اور ختم ہو گئی بات. یہاں سمجھیے جسے آپ کہتے ہیں کہ چھوڑتے ہیں اس واقعے کو. بہت زمانے تک یہ نہیں پتہ چلا کہ میری آنکھ متاثر ہے اور نقصان ہوا.
ایک بار ایسے ہوا کہ میں حساب کے کلاس میں تھا تو میرے استاد نے تخت سیاہ پہ کچھ لکھا اور مجھے کہا کہ مجھے کو نہیں، سب سے جیسے کہتے ہیں بھگوتی نیکسٹ اسٹیپ، اس نے پڑھ دیا کہ حبیب نیکسٹ اسٹیپ اور نیکسٹ افتخار. اب مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا. تو وہ یہ سمجھے کہ میں مذاق کر رہا ہوں، اور جو کلاس کے لڑکے تھے وہ بھی ہنس پڑے، اس لیے میں شریر تھا ذرا سا. تو جو ہمارے استاد تھے انہوں نے پھر دوبارہ مجھے کہا کہ نہیں افتخار. تو میں نے کہا سر مجھ کو نظر نہیں آ رہا. پھر لڑکے ہنسے تو انہوں نے مجھے مارا اور شاں کر کے، لیکن مار سے مجھے نظر تو نہیں آ سکتا تھا. تو میرے بچے یعنی لڑکا تھا، میں میری چیخ نکل گئی. انہوں نے ہاتھ روک لیا اور مجھے باہر لائے اور مجھ سے کہا کہ آپ منہ دھوئیے اور یہیں کھڑے رہیے. تو وہ گھڑونچی پر پانی گھڑے رکھے ہوئے تھے بڑے بڑے مٹکے سے، اس پہ لکھا ہوتا تھا ہندو پانی مسلمان پانی. میں نے منہ دھویا. ہمارے جو استاد تھے وہ، ان کا نام تھا بدر الدین، مرحوم ہوں گے تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بڑا انہوں نے کرم کیا اور اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. وہ مجھ کو لے کر سائیکل پر بٹھا کر اور لے گئے جو آنکھوں کے اس علاقے میں ایک ہی ڈاکٹر تھے، ان کا نام تھا ڈاکٹر کولاپور. تو جب انہوں نے ان کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کی آنکھ میں یہ ہے، اور انہوں نے مجھے بینائی کا چشمہ دیا. تو پہلا چشمہ انہوں نے میرے جو استاد تھے انہوں نے ہی اس کی رقم ادا کی اور مجھے چشمہ لگوایا. 27 ستمبر 1957، مجھ کو آج تک وہ تاریخ بھولتی نہیں ہے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب مجھے اس تخت سیاہ نظر آنے لگا. مگر بیٹے اس سے ایک اللہ تعالیٰ نے کچھ عجیب روڈ میپس بنا رکھے ہیں ہر شخص کے بارے میں. تو یہ جو قصہ ہوا اس سے دو باتیں رجسٹر ہوئیں. ایک تو یہ ہوئی کہ جو ڈسپلن مجھ کو بول کر پڑھائے جاتے تھے وہ میرے بہت اچھے تھے. یعنی مضمون، تاریخ کا مضمون بول کے پڑھایا جاتا تھا، ادب بول کے پڑھایا جاتا تھا، تو یہ مضامین میرے اچھے ہوئے. مگر جو مضمون لکھ کر پڑھائے جاتے تھے جیسے سائنسز کے مضامین، وہ مضمون میرے اچھے نہیں تھے. تو ایک تو یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہوئی کہ جب آنکھ میری کمزور تھی تو جو بولا جاتا تھا وہ مجھ کو یاد ہو جاتا تھا اور میرا حافظہ اس کو گویا محفوظ کر لیتا تھا. اب یہ بات ہو گئی، یہ آگے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے میرے حافظے کی ایک تربیت ہوئی. بالکل اس کا ایک دوسرا واقعہ ہے کہ میرے دادا اور میرے والد متمول لوگ تھے، مگر خاندانی نظام کی وجہ سے میرے نانا مجھ کو اپنے گھر لے آئے. اور اب میں نانا کے ساتھ، نانا میرے سوتیلے نانا تھے مگر اور وہ مزدور پیشہ آدمی تھے. اور یہ لفظ مزدور جو ہے یہ میں کسی محاورے کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں. دن بھر وہ کام کر کے جو پیسے میسر ہوتے تھے اس سے گھر کا گویا خرچ چلتا تھا. تو ہمارے پاس کوئی یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ بہت ایسی آمدنی نہیں تھی کہ مجھے وہ گاڑی لے دیتے، کار نہیں یعنی موٹر سائیکل یا سائیکل لے دیتے. تو یونیورسٹی کے زمانے میں بھی میں پیدل اپنے گھر چاندی خانے ڈیوڑی آغا میر سے پیدل نکل جاتا تھا سویرے نماز کے بعد کہ لوگ مجھ کو دیکھے نہیں. اور دریا کے کنارے میں یونیورسٹی چلا جاتا تھا. اور میں نے بی اے وہاں سے کیا لکھنؤ یونیورسٹی سے، ایم اے وہاں سے کیا، ایم اے اسپیشل میں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے کیا. لیکن کیا ہوتا تھا کہ گھر میں میرے بجلی بھی نہیں تھی تو لالٹین کی روشنی میں پڑھتا تھا. مگر لالٹین کی روشنی 11 بجے تیل ختم ہو جاتا تھا، 11، ساڑھے 11، 12 بجے.
مگر میری آنکھ تو کھل جاتی تھی, نیند میری اچھل جاتی تھی, تو میں جو کچھ میں نے اس وقت تک پڑھا ہوتا تھا اس کو اثر نو ذہن نشین کرتا تھا کہ یہ میں نے پڑھا, میں نے یہ پڑھا, پہلے میں یہ تھا, دوسرے پیرے میں یہ تھا, تیسرے پیرے میں یہ تھا, تو وہ مجھ کو یاد ہوتا جاتا تھا. اب آپ دیکھیے کہ اور جب میں یونیورسٹی جاتا تھا پیدل یا یونیورسٹی سے پیدل آتا تھا تو جو کچھ میں نے یونیورسٹی میں پڑھا ہوتا تھا یا اس کو ریوائز کرتے. اب یہ یہاں پر ذرا سی دیر کو میں 10 سال 5 سال بعد واپس آتا ہوں, ٹھیک ہے, تو حافظے کی تربیت ہو گئی بہت, اور اس نے بہت مدد کی آپ اس کو غربت کی وجہ سے جو بہت تکلیف دہ تھی. حافظے کی مدد ہو گئی, اور گرمیوں کی چھٹیوں میں بچے کوئی نینی تال جا رہا ہوتا تھا, کوئی مسوری جا رہا ہوتا تھا, کوئی شملے جا رہا ہوتا. ہمارے پاس تو اتنا نہیں تھا کہ ہم کہیں جاتے, تو میں یونیورسٹی لائبریریوں میں جاتا رہتا تھا. اور میں نے ٹیگور لائبریری اور جو روشن الدولہ لائبریری تھی اس میں گرمیوں کی چھٹیوں میں چلا جاتا تھا. اس زمانے میں لائبریری میں ایئر کنڈیشن وغیرہ تھوڑی ہوتی تھی, ہاتھ سے کھینچنے والے پنکھے ہوتے تھے, اور ہم جا کر اور ہمیں جو روزانہ کے 4 آنے ملتے تھے اس میں سے دوپہر کو 2 کچوریاں اور کچھ کھا کے اور پانی پی کے اور پھر لائبریری میں آ جاتے تھے. تو لائبریریوں میں مختلف ڈسپلنس پڑھنے کا اتفاق ہوا. یعنی میں نے وہ جو کورس کے علاوہ اچھا بیت بازی ہوتی تھی, بیت بازی میں مجھے آج تک سینکڑوں اشعار یاد ہیں اساتذہ کے, اپنے زمانے کے شعراء کے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ شاعری میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, ادب میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, ان لوگوں کے ناموں کے سائے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, تاریخ میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, تو بچے کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں بھی اس طرح کا ہوں. اب یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ مصحفی کی قبر ہے, یہاں سودا دفن ہے, ادھر یگانہ کی قبر ہے, یہاں مجاز کی قبر ہے, یہ امیر تقی میر یہاں آسودہ خاک ہیں, یہاں پر میر انیس, ہمارے گھر سے کوئی 50 قدم پہ میر انیس اور مرزا دبیر کی قبریں ہیں. تو ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمارا ذہن ادھر منتقل ہوتا جاتا تھا, اور ہم کو مرثیوں کے بند یاد تھے, اور ابھی بھی یاد ہیں, اور ہمیں قصیدے یاد تھے, اور ابھی بھی یاد ہیں, اور شعر. قوالی سنتے تھے, فارسی کی قوالیاں. آپ جانیں یہ جیسے یہ آپ نے بھی غزل سنی ہوگی قوالوں سے, نمی دانم چه منزل بود شب جائے کے من بود کہ سراپا بازار میں رقصم. یہ غزل قوال اس زمانے میں اردو کے اشعار قوالی میں نہیں پڑھے جاتے, زیادہ تر محفل سما میں فارسی کا کلام پڑھا جاتا تھا. تو جامی کی غزلیں, خسرو کی غزلیں, یہ سب یہ اس زمانے سے میرے حافظے میں محفوظ ہیں, مرثی اور نعتیں اور وغیرہ. تو اب کیا ہے کہ اسی زمانے میں میری ایک غزل چھپی ہوئی ہے, اور لکھنؤ یونیورسٹی سے ایک بچے نے پی ایچ ڈی کیا ہے میرے بارے میں, 2 سال ہوئے, اور ایک بچی نے علی گڑھ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا ہے. تو میرے ایک استاد نے مجھے ایک میگزین دی جس میں افتخار حسین عارف طالب علم درجہ ہفتم. اب تب سے اگر چھپا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں شعر, اچھا وہ بیٹے کوئی اچھی غزل نہیں ہے بالکل. تو وہ میرے استاد محمد احمد صاحب قبلہ اللہ بخشے رخصت ہو گئے, وہ ایک واقعہ سناتے کہ جب تمہاری غزل آئی چھپنے کو, یہ بہت دنوں کی بات ہے, یعنی میں 22-23 برس کے بعد جب میں گیا تو وہ حیات تھی. تو میں اور نیر مسعود صاحب, مجھے بہت مشہور افسانہ نگار ناول, میں ان کے ساتھ اپنے استاد کو سلام کرنے قدم بوسی کو گیا. تو انہوں نے کہا کہ جب تمہاری غزل چھپنے کو آئی تو جو میگزین کے ہیڈ انچارج تھے ان کا نام تھا وقارم ظفر, تو انہوں نے, اور طالب علموں کی غزلیں جو تھیں وہ بہت اچھی تھیں, اور جو تمہاری غزل تھی وہ کمزور تھی. اور تو جو ٹیم اساتذہ کے جو لوگ منتخب کرتے تھے تو کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ
یہ غزلیں جو ہیں ان میں امکان ہے کہ کسی نے ان کو کسی چچا نے، کسی کے والد نے، یا کسی نے، یا خود کسی نے کہہ کے نہیں. میں یہ غزل جو ہے یہ اسی بچے کی ایسی ہے کہ یہ بالکل بچکانا، اور مگر اس میں ردیف کا التزام اور قافیے کا التزام درست ہے، وزن میں ہے گویا. تو وہ کہتے پھر وہ غزل چھپی. شاعری کی رغبت تھی، لیکن میں نے پھر جب میں یونیورسٹی میں گیا تو یونیورسٹی میں میں شعر کہتا تھا، یونیورسٹی کی تقریبات میں شریک ہوتا تھا. کچھ اس زمانے میں جیسے شرارت کرتے ہیں بچے، اپنے زمانے کے طالب علم دوست لڑکیاں جو تھیں یا جو دوست لڑکے تھے ان کے بارے میں ایسی بیہودہ کلام. اچھا مجھے تو یاد نہیں، بہت دنوں بعد مطلب ان لڑکے لڑکیوں کو یاد ہے کہ تم نے میرے بارے میں یہ لکھا تھا اور تم نے میرے بارے میں لکھا وغیرہ وغیرہ. اب میں آ گیا پاکستان، اب اس کے بارے میں جی پاکستان کے بارے میں بالکل گفتگو کرتے ہیں. سر پاکستان کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ خدا نے آپ کی ایک سمت متعین کر دی تھی بچپن سے ہی، اور یہ جو کتاب بینی ہے، کتاب سے دوستی ہے، یہ آپ کو اپنے بابا کی طرف سے ملی، اور پھر اس زمانے میں جب بچے کھیل کود میں مصروف ہوا کرتے تھے آپ جا کے ایک آنا لائبریری میں بیٹھ جایا کرتے تھے، تو یہ ایک آنا لائبریری کا کیا قصہ تھا؟ ہاں جی ہمارے محلے میں جو ہمارے گھر سے ذرا سی دور ہمارے کالج کے سامنے اسٹیشن تھا، اور اسٹیشن کے ادھر وزیر گنج اور اس کا نکڑ پر ایک آنا لائبریری تھی. وہاں پر ایک آنے میں ایک دن کے لیے ایک آنے کی کتاب ہوتی تھی. تو یہ جو ضمیر اختر نقوی ایک بہت بڑے شیعہ عالم ابھی جن کا انتقال کراچی میں ہوا، یہ اس کے گھر کے قریب، یہ میرا دوست تھا بچپن کا، اور ہم دونوں جو تھے مجلسوں میں ساتھ جاتے تھے. تو ہم ایک آنا لائبریری سے کتابیں لاتے تھے اور پڑھتے تھے. اب مجھے یاد ہے کہ جب جاسوسی دنیا آتا تھا ابن صفی مرحوم کا، تو میں شوق سے اچھا اس کے پڑھنے والے بہت تھے، تو وہ جو لائبریری والے تھے وہ اس قدر شفقت کرتے تھے کہ جب جاسوسی دنیا آتا تو وہ میرے لیے محفوظ کر لیتے تھے کہ وہ لڑکا آئے گا اور وہ اس کو بہت شوق ہے، تو وہ بیچارے مجھ کو پہلے مجھے پڑھنے ہوتے. میں ایک دو دن میں رات کو پڑھ کے اس کو نمٹا دیتا تھا. کتاب ایک دو کتابیں، ایک رسالہ ہوتا تھا رومانی دنیا اور ایک ہوتا تھا جاسوسی دنیا. عمران سیریز بھی بعد میں شروع ہوا، لیکن اس وقت تک میں فارغ ہو چکا تھا، یعنی اس حدود سے نکل گیا تھا. میں نے بہت بعد تک پڑھا. ابن صفی صاحب سے میری ملاقات پھر پاکستان جب آیا میں تب ہوئی بھی. تو پڑھنے کا شوق. اچھا بیت بازی میں جاتا تھا نا، میرے نانا جو تھے وہ نخاس میں ہر اتوار کو ایک بازار لگتا تھا جس میں پرانی چیزیں بکتی تھی. لوگ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے، تو انہوں نے اپنے گھر کے جو کتب خانے تھے وہ ردی کے بھاؤ بیچ دیے، تو وہ تل کر ردی آتی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ طلسم و شربا اور یہ جو بہت سے دواوین ہیں یہ میں نے ردی کی کتابوں میں پڑھے. اور میری زندگی میں جو پہلی لغت تھی اس کا نام تھا لغات کشوری، جس کو میں ایک زمانے تک لغات کشوری سمجھتا رہا. نانا میرے پڑھے لکھے تو تھے نہیں، مگر جیسے وہ ایسے پڑھ لیتے تھے کوئی، مگر وہ کوئی جیسے آپ کہیں کہ بی اے یا ایم اے ایسے کوئی انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا. مگر یہ وہ کہتے تھے کہ آدمی کی زندگی پڑھنے سے بن سکتی ہے. اور میں جب انٹرمیڈیٹ میں ہوا تو مجھ کو یہ خیال آیا کہ جو لوگ ہیں وہ ٹیوشن پڑھاتے ہیں، تو اب میں بی اے میں گیا ہوں اور مجھے ضرورت شاید ہوگی یا مجھے یہ خیال آیا کہ بابا بہت محنت کرتے ہیں اور مجھ کو میری تعلیم پر اتنا خرچ کرتے ہیں تو میں ٹیوشن پڑھاؤں. تو میں نے ایک دن بابا سے کہا کہ میں نے فلاں جگہ ان سے کہا تھا اور انہوں نے میرے لیے ٹیوشن کا انتظام کر دیا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو ان کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
آپ کو جتنے پیسے چاہیے ہوں وہ مہیا ہوں گے، مگر ٹیوشن آپ نہیں پڑھائیں گے، جو وقت آپ کو ملتا ہے آپ کھیلیں اور پڑھیں، جتنی دیر آپ کھیلنا چاہتے ہیں کھیلنے جائیں۔ میں کھیلتا بھی تھا، ادھر آپ نے تصویر دیکھی ہوگی لگی ہوئی، اس میں میں یونیورسٹی کی کا بلیزر پہنے ہوئے ہوں، تو میں ڈیلیگیسی کا سیکرٹری جنرل بھی تھا، اور میں جنرل کیپٹن بھی تھا، اور میں ٹیبل ٹینس کھیلتا تھا اور اسپرنٹر تھا، دوڑتا تھا، اور ہاپ اسٹیپ اینڈ جمپ کرتا تھا، اور آئی واز ناٹ دس فیٹ، یہ تو میں نے وزن بعد میں کر لیا، تو مگر چنانچہ میں اس کو بہت شعر یاد تھا، اور بڑی میں نے کتاب پڑھی، اور وہ جو آپ فرما رہی تھی نا اس کا میں آپ کو، اب یہ بات میں کوئی کتاب کی لکھی ہوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میں اپنے عقیدے کی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایمانیات میں بھی اس کا دخل ہے، مگر پروردگار عالم نے ہر شخص کا ایک روڈ میپ بنا رکھا ہے، اور وہ اسی روڈ میپ کے حوالے سے سفر کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے کتاب سے میرا تعلق زمانہ طالب علمی میں قائم کر دیا تھا، اور میں نے اپنے گھر کی جو دیوار تھی نا اس میں، جیسے اس زمانے میں تو یہ الماریاں وغیرہ ہوتی نا، تو اس زمانے میں دیوار میں خانے بنے ہوئے ہوتے تھے، تو میں نے ایک خانے پہ لکھا ہوا تھا اپنے نام کے ساتھ لائبریری، اور اس میں جو بیت بازی میں انعام ملتے تھے نا وہ کتابیں میں نے اس میں رکھی۔ مجھے بہت سی کتابیں شعر کی انعام میں ملی تھی، تو میں اس کو یاد کرتا رہتا تھا، اپنے الف کے شعر بے کے شعر انہیں سے، تو مجھ کو کلاسیکل شعراء کے بے شمار شعر یاد تھے۔ اچھا وہ دیکھتے تھے جو ججز ہوتے تھے نا، ہوتے ہیں مباحثوں میں، اور اس میں وہ جب دیکھتے تھے کہ چھوٹا سا بچہ آیا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میم سے، اور یہ پوری نظم پڑھ دے رہا ہے کہ میرے بچے میرے معصوم میرے نور نظر، آنکھیں ماں اپنے کلیجے سے لگا لے تجھ کو، اپنی سوکھی ہوئی باہوں میں چھپا لے تجھ کو، اور کیا کہ چھاتیاں سوکھ گئی ہیں میرے لال، ان سے اب دودھ نہیں بہنے کا، کانگریس راج میں سونا ہی پھلا کرتا ہے، گائے کے تھن سے نکلتی ہے چمکتی چاندی، اور تجوری کی درازوں میں سمٹ جاتی ہے جان سے دودھ نہیں بہتا ہے، تارے گیہوں ہے نہ چاول نہ جوار، ورنہ میں تیرے لیے چاند ستارے لاتی، سو جائے میری کلی میری جوانی کے گلاب میرے افلاس کے مارے، سو جا دودھ میں خواب میں آئیں گی پریاں تیرے پاس، کیا کہ دودھ کی کٹورے لے کر ماں کی آواز کا جادو تھا کہ پریوں کا تلسم، نیند سی آنے لگی بچے کو، یوں ڈھلکنے لگا من کا جیسے رات کے غار میں سورج گر جائے، اور پھر ہر طرف ایک سناٹا تھا تاریک و طویل۔ اب دیکھیے یہ سردار جعفری صاحب کی، علی سردار جعفری صاحب کی نظم ہے، میں یہ نظم میں پڑھتا تھا۔ اچھا جب میں پڑھ چکتا ہوتا تھا تالی بجتی تھی، اس سے اور میں تو جس بھی بیت بازی کے مقابلے میں جاتا تھا، اور ابھی تک کچھ لوگ حیات تھے ادھر لکھنؤ کے آس پاس جنہوں نے میرے ساتھ بیت بازی میں، اجمل اجملی صاحب، احسن صاحب اور باقر نقی، یہ لڑکے میرے زمانے کے بیت بازی میں، مگر اچھا اس نے مجھے بہت شعر یاد کرا دیے مقابلے کی وجہ سے، اور میری وہ جو چھوٹی سی الماری کی لائبریری تھی اس میں کبھی ایک چھوٹا سا ناول، کبھی چھوٹی سی ایک شاعری کی کتاب، یہ سب اس میں رکھی رہتی تھی۔ اچھا میں جب پاکستان چلا آیا تو میں وہ تو لے کے نہیں آیا، تو میری والدہ نے ٹین کی میری ایک بیٹی تھی، تو کوئی جب میرے بچے بڑے ہو گئے، بیٹا بیٹی لکھنؤ گئے، تو میری والدہ نے اس کو ایک پیٹی دی اور کہا کہ آپ کے والد کی اعزازات یہ ہیں، تو یہ اب آپ کی امانت ہے۔ تو اس میں
اسی طرح کی چیزیں تھیں کہ جو اس زمانے طالب علم کی تھی. کیا خوبصورت بات کی سر. آپ نے فرمایا کہ یہ ادراک تو ایک آپ بات کو... اور میں عرض جی کرتا ہوں، پلیز. آپ کا کلام والا ہوتا ہے. آغا حسن آبدی صاحب جو BCCI کے بانی تھے، انہوں نے ایک بات کہی تھی. جی اب میں آپ کو اس واقعے سے بتاتا ہوں کہ پروردگار عالم نے کبھی کسی شخص کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں پیدا ہونے دی، کوئی ایسی آرزو، کوئی ایسی تمنا، ایسی خواہش جس کو پورا کرنے کی توفیق، صلاحیت، لیاقت اس میں پہلے سے ودیت نہ کر دی گئی ہو. تو آدمی کو اپنی توانائیاں پہچاننی چاہیے، اپنی لیاقت، اور پھر سفر کرنا چاہیے. اور سفر کرنا چاہیے اس یقین کے ساتھ کہ وہ اپنی آرزوؤں کو ضرور اس کی تکمیل کر لے گا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو اس قابل بنایا ہوا ہے. سر شخصیت میں اعتماد، حساسیت، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو بچپن سے ہی ریفلیکٹ ہو رہی ہیں. آپ جس طرح مشاعروں میں جا رہے ہیں، جس طرح اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں مباحثوں میں حصہ لے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ فہم ہونا اور یہ ادراک ہونا کہ مسلمان روبہ زوال ہیں، اور پھر یہ ایک شعوری فیصلہ کرنا کہ خاندان یہاں پہ ہے لیکن میں پاکستان جاؤں گا. یقیناً بہت سارے ذہن میں خواب ہوں گے. تو پاکستان آنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ذہن میں تخیل تھا، جو تصور تھا کہ آ کر پاکستان کے لیے کیا کروں گا، کہاں تک مطمئن دیکھیے، ہے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ میں بہت سی نظریاتی مشگافیاں کر سکتا ہوں اور جھوٹی سچی باتیں گڑھ کے بیان کر سکتا ہوں، مگر وہ درست نہیں ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ جب میں یہاں، اب میں جب 80 سال کی عمر میں داخل ہوا ہوں، اب میں پلٹ کے دیکھتا ہوں تو سفر اور طرح کا لگتا ہے. لیکن جب میں سفر کر رہا تھا تب مجھے بہت مشکل اور بہت زحمتیں اور بہت سی تکلیفیں پیش آئیں اور اس سے گزرنا پڑا. تو یہ سب زندگی میں ہوتا ہے. یعنی یہ کوئی، میں جتنی آسانی سے کہہ رہا ہوں، دیکھیے میں اکادمی ادبیات پاکستان کا صدر نشین رہا، میں مقتدرہ قومی زبان کا صدر نشین رہا، میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کا صدر نشین رہا، میں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز میں پروفیسر کے طور پہ تعینات تھا، میں دنیا کے ایک بڑے ادارے کا ECOIC کا پریزیڈنٹ رہا، پہلا غیر ایرانی صدر مجھ کو منتخب کیا گیا. تو مجھے اللہ نے بہت نعمتوں سے سرفراز کیا. لیکن یہ سب ایک دم نہیں ہوا، اس کے لیے محنت کرنی پڑی. اور میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیے، ممکن ہے آپ گفٹیڈ ہوں، ممکن ہے آپ جینیس ہوں، ممکن ہے آپ ٹیلنٹ آپ کا بہت زیادہ ہو، بلا شبہ یہ سب باتیں جو ہیں یہ میٹر کرتی ہیں، ان کی اہمیت ہے. مگر مستقل محنت اور مستقل محنت اس کا کوئی بدل نہیں ہے. آپ کو ریاضت کرنی پڑتی ہے، ہر نئی پوزیشن آپ سے مطالبہ کرتی ہے، تقاضا کرتی ہے نئی صلاحیتوں کا اور نئی استعداد کا. تو نئے جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ آپ سے نئے ریسپانس کی تیاری کا مطالبہ کرتے ہیں. بے شک بے شک. سر پاکستان آنے کے بعد فکر معاش شروع ہو گیا اور آپ وابستہ ہو گئے ریڈیو کے ساتھ اور ٹیلی ویژن کے ساتھ. جی، یہ بالکل آسانی سے نہیں ہوا. اچھا. جو شروع کے دن تھے وہ میں بہت دشوار گزار مرحلے تھے. میں اپنے اسناد کی، اس زمانے میں فوٹو اسٹیٹ تو ہوتا نہیں تھا، وہ ایسے ہوتا تھا کہ ٹائپ نقول کروائی جاتی تھی اور پھر اس کو اٹیسٹیڈ کروایا جاتا تھا اور پھر اس کی درخواست دی جاتی تھی. تو مختلف جگہوں پر میں نے اپلائی کیا اور وغیرہ وغیرہ. اس میں بہت وقت لگا اور یہی زمانہ تھا جب میں نے شعر کہنے شروع کیے. دشواری تھی اور عذاب یہ بھی کسی اور پر نہیں آیا، تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا.
دیکھیے خواب کی طرح بکھر جانے، یہاں پاکستان آ کر جو غزلیں پہلی کی تھیں، خواب کی طرح بکھر جانے کو جی چاہتا ہے، ایسی تنہائی کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے، گھر کی وحشت سے لرزتا ہوں مگر جانے کیوں شام ہوتی ہے تو گھر جانے کو جی چاہتا ہے۔ اچھا، اب کوئی تھا تو نہیں جو تشفی دیتا یا تسلی دیتا ہے نہیں؟ تو پہلے تو ہم اپنے اعزاء کے یہاں رہے، مگر فوری کچھ دیر بعد کسی ذاتی اس کی وجہ سے وہاں سے میں چلا آیا، اور میں نے 40 روپے مہینے کا ایک کمرہ، ایک کوارٹر میں بھی ایک کمرہ وہ لے لیا، مسلم لیگ کوارٹر کراچی میں جو ہے، اور وہاں میں رہتا تھا، اور نوکری ڈھونڈتا تھا۔ اس زمانے میں میں نے 10 روپے روز، یعنی ایک دن کیا ہوا کہ میرے ایک بزرگ دوست تھے جن کا ابھی حال میں انتقال ہوا، یاور مہدی، سید یاور مہدی، وہ کنٹرولر تھے ریڈیو پاکستان میں اور پروڈیوسر تھے اس زمانے میں، اور بزم طلباء کیا کرتے تھے وہ، تو وہ مجھے لے کر مختلف کالجوں میں جاتے کہ شاید کہیں مجھے لیکچررشپ مل جائے اور میں ملازمت کرنے لگوں۔ اور میرے ڈسپلنس کالج میں اس زمانے میں ابھی تک سوسیالوجی آیا نہیں تھا، یعنی یونیورسٹی میں آ گیا تھا مگر کالجز میں ابھی نہیں متعارف ہوا تھا۔ خیر، لیکن مجھے کہیں نئی ملازمت مل سکی نہ۔ کراچی یونیورسٹی میں گیا، اور بہت ہی میرا تلخ تجربہ ہے وہاں کا، وہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اشتیاق حسین قریشی صاحب اس زمانے میں وائس چانسلر تھے، تو یاور بھائی نے کہا کہ تم چھوڑو، دیکھو وہ ریڈیو پاکستان میں اناؤنسمنٹ ہوا ہے، اشتہار آیا ہے براڈ کاسٹنگ ہاؤس میں، کچھ خبریں پڑھنے کے لیے انہیں کچھ لوگوں کو کا اعلان کیا۔ تو اب میں آڈیشن کے لیے چلا گیا، اور میں نے آڈیشن دیا۔ تو پہلا آڈیشن جو تھا، وہ پہلی ریکارڈنگ جو تھی وہ بہت ہی خراب تھی، میری آواز جو تھی وہ مائک میں ایسے آ رہی تھی، تو انہوں نے پھر اسی دن میری عبید اللہ بیگ سے، قریش پور سے، اور مشہود بھائی سے، مشہود احمد دہلوی، شاہد احمد دہلوی کے ساتھ آئے، اور ہوئی ہم نے، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ دوبارہ آڈیشن دیں۔ اسی تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھے کہا، میں نے کیا کیا کہ میں نے شکیل احمد صاحب کی طرح سے خبریں پڑھی۔ اچھا، ظاہر ہے کہ بہت ہی خراب۔ تو مشہور بھائی نے مجھے کہا کہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں دادا کی، تو ان کو دادا کہتے ہیں سب لوگ، کہ آپ دادا کی طرح سے ساری زندگی نہیں پڑھ سکتے، آپ اپنی طرح سے پڑھیے۔ تو میری تو کوئی طرح نہیں تھی۔ تو مجھے بچپن میں میرے یہاں ریڈیو تھا والد کے یہاں، تو وہ میں خبریں سنتا تھا بچپن میں، تو وہ ایک آکاشوانی کے ایک براڈ کاسٹر تھے، ان کا نام تھا دیوکی نندن پانڈے، وہ پڑھتے تھے۔ تو یہ آکاشوانی لکھنؤ الہ آباد ہے، اب آپ دیوکی نندن پانڈے سے ہندی میں سماچار سنیں۔ میں نے اب یہ ریڈیو پاکستان ہے، اب آپ افتخار عارف سے اردو خبر سے، میں نے بالکل اسی طرح سے میں نے کر کے میں پڑھ دیا، اور میں منتخب ہو گیا۔ اب مجھے جناب ریڈیو پاکستان میں خبریں پڑھنے لگا، اور 10 روپے ایک بلیٹن پڑھنے کے ملتے تھے، اور اگر میں ایک اور بلیٹن پڑھ دیتا، یعنی ترجمہ بھی میں ہی کرتا تھا، تو 10 روپے اس کے الگ سے مل جاتے تھے۔ اسی اثنا میں آ گئے سلیم گیلانی، جو بعد میں ڈائریکٹر جنرل ہوئے، بہت مشہور آدمی ریڈیو کے۔ تو ان کے زمانے میں مجھے بہت ہی عروج حاصل ہوا۔ انہوں نے مجھے دو ایک واقعات تھے، تو وہ انہوں نے گویا تربیت بھی کی، اور مجھے موسیقی کی کوئی سمجھ نہیں تھی، میں ان کی صحبت میں بیٹھ کے تھوڑا بہت موسیقی سمجھنے لگا، مجھ کو ڈرامے کوئی۔ خیر، انہوں نے میرے پیسے بڑھا دیے اور میرے بلیٹن بڑھا دیے، تو میں، اور یہ جو طاہرہ واسطی تھی نا ہماری اداکارہ،
ان کے جو شوہر تھے وہ بہت اچھے نیوز ریڈر تھے، ان کا نام تھا رضوان واسطی. تو رضوان بھائی کو اور مجھ کو سب سے زیادہ خبریں پڑھنے کے پیسے ملتے تھے. اچھا، اسی زمانے میں آ گیا ٹیلی ویژن. تو ابھی ٹی وی آئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ سلیم گیلانی صاحب ہم کو اور عبید اللہ بیگ کو اور قریش پور کو لے کے اسلم اظہر صاحب پاس گئے کہ ہمارے یہاں لڑکے ہیں، یہ خالی وقت میں یہ کرتے رہتے ہیں، تو آپ اس کو کر کے دیکھیے. اچھا، ہم ریڈیو پہ خالی وقت میں کسوٹی کیا کرتے تھے ایسے. جناب وہ انہوں نے ہم سے بہت سے سوال کیے. اسلم اظہر صاحب نے 10 سوال کیے، اس میں سے 7 سوالوں کے جواب ہم نے درست دیے، 3 سوال ہم نہیں پوچھ سکے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب آپ کل سے پروگرام شروع کر دیجیے. اگلے دن تھی چھٹی، اس کے ایک دن بعد پروگرام شروع ہو گیا. اب وہ لائیو پروگرام ہوتا تھا 25 منٹ کا. اب قریش پور اس کے میزبان ہوئے اور ہم دونوں جو تھے وہ اس طرف کو بیٹھتے تھے سوال پوچھنے کے لیے، اور ادھر سوال پوچھنے والے کے ساتھ قریش پور بیٹھتے تھے. اب کسوٹی شروع ہو گیا. ارے جناب، ابھی 2-3 ہی مہینے ہوئے تھے کہ ہم لوگوں کی بہت شہرت ہو گئی، اور ہم بہت ہمارا مشرقی پاکستان بھی پروگرام جانے لگا، اور پورے پاکستان میں لاہور سے بھی نشر ہوتا تھا، یہاں سے بھی نشر ہوتا تھا. تو اس کی بڑی شہرت. اب ہماری بڑا، اور ہم کو زیادہ پیسے ملنے لگے. اب ہم ریڈیو میں خبریں بھی پڑھتے تھے اور کسوٹی بھی کرتے تھے. اسی زمانے میں ہماری بیٹی پیدا ہوئی اور گیتی کی ولادت ہوئی. اور مجھے اس لیے یہ یاد ہے کہ جب ہماری شہرت ہو گئی تو ہمارا ایک انٹرویو چھپا. اب یہ بات آپ کے لیے کہیں کہ یہ کسی بھی ٹی وی والے کا یہ پہلا انٹرویو تھا جو کسی رسالے کے سرورق پر چھپا تھا. رسالہ تھا انگریزی کا، اس کا نام تھا السٹریٹڈ ویکلی آف پاکستان. السٹریٹڈ ویکلی آف پاکستان. انور مراد صاحب اس کے چیف ایڈیٹر تھے، اور جاوید بخاری اس کے ایڈیٹر تھے. اور وہ جو خاتون جنہوں نے ہمیں انٹرویو کیا تھا ان کا نام تھا حنا حبیب، اور انہوں نے سرورق پر ہماری تصویر لگائی. وہ ہمارے پاس، ہم آپ کو دکھائیں گے. تو اس پہ لکھا ہوا تھا ٹی وی ٹوئنس، اور میری اور عبید اللہ بیگ کی تصویر تھی، اور نیچے لکھا ہوا تھا افتخار عارف 23 ود اے ڈاٹر، عبید اللہ بیگ 31 انمیرڈ. تو اس وقت تک بھائی بیب کی شادی نہیں ہوئی تھی. تو کسوٹی بہت مشہور ہوا. پھر وہ کراچی سے بھی ہونے لگا، یعنی لاہور سے بھی ہونے لگا، لاہور سے بھی ہونے لگا. پھر جب کوئٹہ اور پشاور کے اسٹیشن آئے تو پھر ہم وہاں بھی جاتے تھے اور وہاں سے بھی کرتے تھے. اچھا ہاں، آغاز میں ہی کچھ دنوں بعد اشتہار آیا ٹی وی کے لیے پروڈیوسر کا. اینڈ یو ور دی ینگسٹ پروڈیوسر. آئی واز دی ینگسٹ ایس ایس پی، اور میں سینئر پروڈیوسر اسکرپٹس کے طور پر میں اس بات پہ بہت فخر کرتا ہوں. اور مجھے یہ بات بہت، یعنی اللہ کا بہت شکر ہے کہ ایسے ہوا کہ جب مختار صدیقی مرحوم جو اردو کے بہت بڑے شاعر ادیب تھے، ان کا لاہور میں تقرر ہوا، اور رضی ترمذی صاحب اور شہزاد احمد صاحب کا یہاں اسٹیشن پر اور ہیڈ کوارٹرز میں تقرر ہوئے، تو مجھے کراچی میں میرا تقرر ہوا. تو میں بہت ہی میری چھوٹی عمر تھی، 23 برس کا تھا میں. تو وہ، اور اب اچھا اب وہاں میری بہت تربیت ہوئی. مجھے تو کوئی ڈرامے کی سمجھ بوجھ نہیں تھی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ میں شو بزنس میں آؤں گا. مگر جب آ گیا تو میرے باسز جو تھے، میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی آدمی کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے ماتحت اچھے ہوں اور اس کا باس اچھا ہو. تو مجھ کو دونوں چیزیں میسر آئیں. میرے باسز میں اسلم اظہر جو تھے، انہوں نے جیسے کہتے ہیں مجھے خاک سے پاک کیا. اگر میں کہوں کہ زندگی میں ایک آدمی میرے مینٹور کے طور پر سامنے آیا، وہ اسلم اظہر کی ذات تھی. اور ان کے جو نمبر 2 تھے زمان علی خان، وہ بنگالی تھے، مگر وہ بہت برکت العرا پروڈیوسر تھے.
اور ہنستے ہنستے مینجمنٹ کرتے تھے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ غیر ذمہ دار وغیرہ ہیں کیونکہ ہر وقت مذاق، ہنسی مذاق، مگر نہیں، وہ ہنستے بولتے تھے مگر بہت فرم آدمی تھے، بہت سلیقے سے اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے، اپنے پروڈیوسرز کی، سب کو ایک خاندان کے طور پر انہوں نے جمع کر رکھا تھا. تو جمیل آفریدی جو ڈیزائن کے ہیڈ تھے، میں جو اسکرپٹس کا ہیڈ تھا، پروگرامز کے جو لوگ تھے ان کو، اور رضا عباس جو ہیڈ تھے کیمرہ ڈویژن کے، انجینئرنگ مینیجرز، شفٹ انچارجز، ہم سب ایک خاندان کی طرح سے زندگی گزارتے تھے. تو اسی زمانے میں ہم نے ٹی وی سے بہت مارکت العریٰ پروگرام کیے. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ خدا کی بستی جو ہے، بالکل بالکل، خدا کی بستی، اور گر تو برا نہ مانے، اور شب تمثیل، اور پسندیدہ کہانی، اور کسوٹی، اور شیشے کا گھر، اور نیلام گھر، اور الف لام میم، اور تجربہ، اور نوجوان، اور فروزاں، یہ سب اس زمانے میں ضیاء محی الدین شو اس زمانے میں ہوا جب میں پاکستان، یعنی یہ میرے زمانے کے پروگرام ہیں، اس کے پروڈیوسرز تھے وغیرہ وغیرہ. تو میں نے بہت سیکھا، بہت کام کیا، بہت محنت کی، مگر میں نے بہت محنت کی. یہ سب ایسے ہی نہیں حاصل ہو جاتا. اور لیکن بیٹے یہ سب بھی میں نے کیا، اور میں نے اپنی شاعری بھی جاری رکھی، لیکن میں نے اپنی شاعری کو کبھی ادھر نہیں آنے دیا. اب میں عرض کروں کہ اسی زمانے میں میری کچھ چیزیں گا دی گئیں. اب اگر آپ تو چھوٹی ہوں گی، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی ہوں گی، کہ میرے نورجہاں نے میری غزل گا دی، دیار نور میں تیرا شبوں کا ذاتی ہو، کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ذاتی. اچھا، وہ بہت، اس کی بہت شہرت ہو گئی. پھر روشنہ بیگم ملکہ موسیقی جو کہلاتی تھیں، انہوں نے غزل گا دی، ہونے کو تو کیا ہوا نہیں ہے، تو کبھی کہا نہیں. اچھا، وہ بھی بہت مشہور ہو گئی. اسی اثنا میں ایک نوجوان لڑکا آیا، اس کا نام تھا محمد علی شیخی. وہ بیل باٹمز کا زمانہ تھا، اور بیل باٹمز پہن کے وہ غزلیں گاتا تھا، اور اس نے پہلی غزل گائی، کلر ٹیلی ویژن آیا تھا، تم سے بچھڑ کر زندہ ہے، جان بہت شرمندہ ہے. اچھا، اب میں بحیثیت، میں نے دیکھا کہ یار یہ تو بہت ہی اچھا کام ہے، یعنی میری شاعری جو تھی وہ یعنی مشہور ہو گئی. اب میں نے ادھر بھی توجہ دینی شروع کی. تو ایک زمانہ تھا جب میں کسوٹی والے افتخار عارف مشہور تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ شاعر بھی اس کے ساتھ ساتھ. تو اب یہ کہتے ہیں بھائی یہ تو وہ جو شاعر ہے، وہ جو کسوٹی بھی کہتا ہے، وہ جو کسوٹی کہتا ہے، شاعر بھی کہتا. افسر ہونا میرا پیچھے چلا گیا، مگر تھا تو صحیح. اب میں اسکرپٹ ایڈیٹر ہو گیا، اور جسے کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت. اسی زمانے میں نے 1977 میں پاکستان ٹی وی سے استعفیٰ دیا، اور ایک زندگی کا نیا قصہ شروع ہو گیا.